अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अगेन सारा जो फोकस है इस वक्त वो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से है, और बहुत सी ये खबरें चल रही थी कि आज से आर्मी चीफ की तकर्री का जो अमल है उसका आगाज़ हो जाएगा, और बाकायदा जो समरी है वो वज़ीर आज़म जो ऑफिस है उसको मौसूल हो जाएगी, और अगले 3-4 रोज़ के अंदर आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो हो सकती है। लेकिन आज मैं आपके साथ दो एक्सक्लूसिव खबरें शेयर करने जा रहा हूँ। एक कि सबसे पहले कि जो लगता ये है कि हुकूमत और फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से एक डेडलॉक है, और इस वजह से जो आर्मी चीफ की तैनाती का जो प्रोसेस आज से 3-4 हफ्ते पहले शुरू होना चाहिए था, अभी तक वो शुरू नहीं हो सका। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि आज मैंने काफ़ी रिसर्च की कि 2013 और 2016 में जो आर्मी चीफ की तैनाती हुई, उस वक्त क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, कब वज़ीर आज़म ऑफिस को वज़ारत दिफ़ा की तरफ से समरी मौसूल हुई, और फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कैसे फ़ैसला किया। और ये जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये हॉर्सेस माउथ कि वो लोग जो बराह रास्त इसमें सारे प्रोसेस में शामिल रहे, उनसे ये मैंने तफसीलात हासिल की हैं, और सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाएँ, जिससे जो बहुत सी अफवाहें चल रही हैं जो प्रोसेस को लेकर के कि कैसे समरी मूव होती है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, शायद आपको एक इस हवाले से मदद मिले, और बहुत सी जो आप कह सकते हैं कि गैर ज़रूरी बातें जो चल रही होती हैं, शायद लोगों को प्रोसेस का इल्म भी नहीं होता, तो वो शायद आपको जानने में बहुत आसानी होगी। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी जो आर्मी चीफ की तैनाती का जो अमल है वो तकरीबन 3 हफ्ते ताख़ीर का शिकार है, यानी कि ये 3-4 हफ्ते पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो सका, और उसकी वजह मैंने आपसे कहा कि एक डेडलॉक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब मैं आता हूँ आपको कि 2013 और 2016 में कब समरी मौसूल हुई, कैसे ये तकर्री हुई, और ये मैं फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आई थिंक मैं दावा कर सकता हूँ कि ये जो इत्तला है, ये इंफॉर्मेशन है, कभी मीडिया पर आई ही नहीं है। जी हाँ, 2013 और जो 2016 में तैनाती हुई, दोनों वक्त जो PMLN की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ, जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई तो आप सुनकर हैरान होंगे, जो मेरे लिए भी खबर थी, आज ही मुझे पता चला, तकरीबन 40 दिन पहले वज़ारत दिफ़ा की तरफ से समरी मौसूल हो गई थी वज़ीर आज़म ऑफिस को। 40 दिन पहले 2013 में भी और 2016 में भी तकरीबन 40 दिन पहले समरी मौसूल हो गई थी, जिसमें जो 5 एलिजिबल जो जनरल थे, जो आर्मी चीफ बन सकते थे या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बन सकते थे, वो वज़ारत दिफ़ा की तरफ से उनको मौसूल हो गई थी। और जब 2013 में भी और 2016 में भी ये समरी मौसूल हुई वज़ीर आज़म ऑफिस को, तो उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, ये ज़ाहिर है कि उनकी तहवील में थी समरी, और जो मुझे पता चला कि उसका जो एक्सेस था बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। फिर इसके ऊपर जो प्रोसेस होता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हर जो कैंडिडेट है उसके साथ उसकी एक पूरी फाइल होती है, यानी कि एक डोसियर का नाम उसे कहते हैं, कि जब वो सर्विस ज्वाइन करता है आर्मी के अंदर, जितनी ACRs हैं, जो भी उसकी कारकर्दगी है, वो एक एक जो डिटेल है उस समरी के साथ और उस कैंडिडेट के साथ मौजूद होती है। और मकसद उसका ये होता है कि जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म ऑफिस है वो पूरे तरीके से उसकी छानबीन कर लें, और जो भी उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है ताकि एक ड्यू डिलिजेंस कर लें। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वज़ीर आज़म का, वो इसमें मदद फराम करता है वज़ीर आज़म को। तो उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 2013 में भी और 2016 में भी जो भी 5 जो कैंडिडेट्स थे, जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे, जो एलिजिबल थे आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनने के, उनकी जो डिटेल्स उनके सामने आई, तो फिर उसको सामने रखते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए एक ब्रीफ तैयार किया कि हर कैंडिडेट जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है उसके हवाले से, बेस्ड ऑन जो भी उन्होंने डोसियर उनके साथ लगा हुआ था, एक वज़ीर आज़म के लिए वो उन्होंने पूरा एक ब्रीफ तैयार की कि हर कैंडिडेट के हवाले से कि कौन क्या है और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, ताकि बेस्ड ऑन दैट जो वज़ीर आज़म है वो फ़ैसला कर सकें। और जब ब्रीफ प्रिपेयर कर लिया गया, तो क्लोज़र टू दी अपॉइंटमेंट डेट ये मुझे पता चला कि नवाज़ शरीफ ने सेलेक्ट ग्रुप ऑफ जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं
پوری کابینہ نہیں، جو سلیکٹ ان کے ظاہر ہے کہ جو کلوز ایڈز تھے، کیونکہ یہ ایسا حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ ہر کسی کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا، تو ان کو اس میں شامل کر کے ان سے جو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے فرداً ان کی رائے جانی، اور ان کی رائے جاننے کے بعد پھر نواز شریف نے کہا کہ تھینک یو سو مچ، اس میں انہوں نے اپنا ویو نہیں دیا۔ اور جب کلوزر ٹو دا اپوائنٹمنٹ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 29 نومبر کو ظاہر ہے کہ چینج آف کمانڈ ہوتا ہے 2013 میں، تو 27 یا 28 کو باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا تھا۔ تو اسی دن جب یہ اعلان ہوا، اسی صبح نواز شریف نے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، ان سے وربلی کہا کہ 2 نام انہوں نے بتایا جو 5 نام اس سمری میں موجود تھے، کہ ان 2 ناموں کی جو سمری ہے وہ تیار کر کے نوٹیفیکیشن تیار کر کے لیں، ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور دوسرے کو آرمی چیف کے لیے، اور وہ تیار کر کے وہ لے کے آئے، اس پر انہوں نے اپنے سائن کیے، اور وہی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ لے کر سیدھا وہ خود جو فواد حسن فواد ہیں وہ اس وقت کے صدر کے پاس گئے، ان کے صدر کے سائن کروائے، ان سے اپروول کروایا، اور میڈیا میں یہ تفصیل جاری کر دی گئی کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ اور اس پروسیس سے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ سمری کب موو ہوئی تھی، کب اس کے اوپر کابینہ کے جو سلیکٹ اراکین ہیں، وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کے مشاورت کی تھی، اور کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا تھا۔ آج جتنی اس پر بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی، تو یہ ایک بہت واضح تھا کہ اور 2016 میں بھی ایگزیکٹلی یہی پروسیس فالو ہوا کہ 35-40 روز پہلے یہ سمری موصول ہو گئی تھی وزیر اعظم آفس کو وزارت دفاع کی طرف سے، جس میں جو 5 جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تھے ان کا پورا جو پروفائل ہے، ان کا جو ڈوسیئر ہے وہ موصول ہو گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنا پہلے بھیجنے کا، کیونکہ اس کے اوپر جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم آفس ہیں، وہ باقاعدہ ایک ڈیو ڈیلیجنس کریں، کیونکہ جو ڈوسیئر ہوتا ہے ہر جو پوٹینشیل جو کینڈیڈیٹ ہے ایلیجبل آرمی چیف بننے کا یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بننے کا، تو وہ بہت بڑی تفصیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ٹائم درکار ہوتا ہے کہ جس میں جو وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعظم کا جو سٹاف ہے، جس میں پرنسپل سیکرٹری شامل ہیں، وہ باقاعدہ اس میں پراپر طریقے سے اپنا جو مائنڈ اپلائی کریں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ لیکن اس دفعہ ابھی تک جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے لگتا ہے کہ اس کو کافی مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ ان کے بقول جو میں یہ ہارسز ماؤتھ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سمری ہے، یہ جو سارا پروسیس ہے، یہ آج سے 3-4 ہفتے پہلے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا، اور ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا، تو یہ بہت ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ ایک مروجہ طریقہ کار موجود ہے، رولز آف بزنس بھی ہیں، پاکستان آرمی ایکٹ بھی ہے، باقاعدہ تمام اس کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے، اور یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ابھی تک یہ جو سمری ہے اس حوالے سے موو نہیں ہوئی۔ حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ سمری اس لیے موو نہیں ہوئی کیونکہ کل 17 نومبر کو ایک جنرل لیفٹیننٹ جنرل جو وسیم اشرف ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر 17 نومبر سے پہلے سمری بھیجی جائے گی تو جو سینیورٹی جو لسٹ ہے وہ شاید تبدیل ہو جائے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جو ہارسز ماؤتھ کی بات کر رہا ہوں، جو اس پروسیس میں ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بے شک 1 مہینے پہلے بھی جب سمری موو ہوتی ہے تو دیکھا یہ نہیں جاتا کہ کون سا جنرل کب ریٹائر ہو رہا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ جس دن جو 4 سٹار یعنی کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے یا آرمی چیف ہوتا ہے، کہ جو 4 سٹار جنرل کی جس دن ویکینسی خالی ہونی ہے، اس دن کے حساب سے سینیورٹی لسٹ بنتی ہے کہ اس دن کون سے 5 لوگ جو ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں سر فہرست ہیں۔ وہ 2 مہینے پہلے بھی جو سمری ہے وہ موو ہو سکتی ہے، اس سے پہلے جو لوگ ریٹائر ہو جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمری اگر گورنمنٹ کو موصول ہونا تھی تو یہ 1 مہینہ پہلے، 3 ہفتے پہلے بھی موصول ہو سکتی تھی، لیکن ابھی تک ان کو یہ سمری جو وزارت دفاع کی طرف سے موصول نہیں ہوئی۔ دوسرا جو اس میں سب سے عام نقطہ تھا کہ ایک لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو ایک فرنٹ رنر ہیں، جو سینئر ہیں لسٹ کے اندر، وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ کافی پکے امیدوار ہیں اگلے آرمی چیف بننے کے لیے، لیکن ایک ان کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے، یعنی کہ 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، تو کیا ان کا نام کنسیڈر ہو سکتا ہے؟ جو میری بات ہوئی ہے جو ذمہ دار لوگوں سے، انہوں نے کہا جی بالکل ان کا نام کنسیڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک یہ چیز بھی واضح ہونے کی ضرورت ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں
ان کا جو ٹینیور ہے وہ 26 نومبر کو ختم ہو رہا ہے، 26 نومبر کو. تو اس کا مطلب ہے کہ 26 نومبر کو ایک دن پہلے، جب 27 نومبر کو کٹ آف ڈیٹ ہے جنرل عاصم منیر کی، اس سے ایک دن پہلے جو 4 سٹار جنرل کی جو ایک ویکینسی ہے وہ خالی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایلیجبل ہیں. دوسرا اس کے اندر جو سب سے اہم نقطہ ہے جو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ جو اس وقت جو سمری آتی ہے وزیر اعظم کے پاس، وہ آرمی چیف تو اور چیئرمین جوائنٹ چیف تو تعیناتی تو بعد میں آتی ہے. بنیادی طور پر ایک جو 3 سٹار جنرل ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے ایز اے 4 سٹار جنرل. یہ بنیادی نقطہ ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جو سب سے پہلے جو 5 ایلیجبل جو لوگ ہیں ان کے نام آئیں گے، ان میں سے 2 کو کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایمیننٹ آگے 2 لوگوں کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے جو 4 سٹار تھے، تو ان کو گورنمنٹ جو ہے اگر فرض کریں کہ ایون کل بھی سمری آتی ہے تو ان کو ایز اے 4 سٹار جنرل گیون کہ جو ایمیننٹ آگے ریٹائرمنٹ ہو رہی ہیں اور 2 ویکینسیز خالی ہو رہی ہیں 4 سٹار کی، تو اس پر ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی وہ آپ ایک پوسٹنگ ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ تو پھر بعد میں آتا ہے کہ پہلے جو کام کرنا ہے انہوں نے پروموٹ کرنا ہے ان کو 3 سٹار سے 4 سٹار کے لیے. اس کی ایسے ہی مثال ہے کہ جب بھی کوئی ایک جوائنٹ سیکرٹری جو پروموٹ ہوتا ہے تو وہ ایز اے سیکرٹری پروموٹ ہوتا ہے، وہ کوئی سیکرٹری انوائرمنٹ یا فورن سیکرٹری نہیں پروموٹ ہوتا. اور مطلب اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اس کی پروموشن پہلے ہوتی ہے، پھر اس کو آپ فورن سیکرٹری، سیکرٹری انوائرمنٹ، کامرس سیکرٹری یا جہاں بھی بھیجنے اس کو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو ایک جو لیفٹیننٹ ہے، لیفٹیننٹ سے کیپٹن بنتا ہے، کیپٹن سے وہ کرنل بنتا ہے، تو وہ کوئی جو کیپٹن سے کرنل بنے گا تو وہ کوئی یونٹ کا جو انچارج ہے وہ پروموٹ نہیں ہوتا، وہ تو اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اس پروسیس کے اندر بھی جو 2 جنرل 3 سٹار ہوں گے ان کی پہلے پروموشن ہوگی 4 سٹار جنرل کے لیے، اور اس کے بعد پھر دونوں میں سے کسی ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور ایک کو جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کیا جائے گا. تو یہ جو پروسیس ہے بڑا کلیئر ہے اور سمپل ہے. اور اس اعتبار سے جو جنرل عاصم منیر ہیں، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاید اس طرح سے ایلیجبل نہیں ہیں، جو میری لوگوں سے بات ہوئی وہ ڈیفینیٹلی ایلیجبل ہیں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے ایک دن پہلے جو 4 سٹار کی ایک جو ویکینسی ہے وہ خالی ہو رہی ہے، تو اس ڈیٹ سے ان کو 4 سٹار کے لیے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو بیک گراؤنڈ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک ڈیڈ لاک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ معاملات بالکل ٹھیک ہوتے تو اس جو تعیناتی کا عمل ہے یہ آج سے 3 ہفتے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، جو ابھی تک شروع نہیں ہوا، جو بہت حیران کن بات ہے. اور جو مجھے ذرائع نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں شاید یہ چیز واضح نہیں تھی کہ کیا آرمی چیف جو موجودہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا پھر وہ مزید ایکسٹینشن کے خواہاں ہیں. یہ کلیئرٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل جو 3 ہفتے پہلے شروع ہونا چاہیے تھا وہ شروع نہیں ہو سکا. اب جب خود یہ واضح ہو گیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ وہ الوداعی دورے کر رہے ہیں، تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ 29 نومبر کو جو موجودہ آرمی چیف ہیں ریٹائر ہو جائیں گے. تو جب یہ چیز اب طے ہو گئی تو اب جو اصل ایشو ہے وہ بات اس وقت پھنسی ہوئی ہے کہ جو ادارہ ہے یا جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں وہ کسی ایک خاص جنرل کو چاہتے ہیں کہ ان کو آرمی چیف تعینات کیا جائے، لیکن جو گورنمنٹ ہے ان کا جو ویو ہے، اور خاص کر کے گورنمنٹ بھی کیا، جو شہباز شریف میرے خیال میں وہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتے، جو نواز شریف ہیں جو الٹیمیٹلی جو کال کر رہے ہیں شارٹس، وہ جس کینڈیڈیٹ کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں شاید اس کے بارے میں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں یا جو فوج ایز اے ادارہ ہے اس پر ان کو اعتراضات ہیں، وہ اس سے مان نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ جو سارا اس وقت جو پروسیس ہے وہ رکا ہوا ہے، اس طریقے سے چل نہیں رہا. دو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آج ویکنڈ ہے، شہباز شریف صاحب ویسے تو ان کو کرونا ہے، عام طور پر ویکنڈ پہ وہ لاہور چلے جاتے ہیں، وہ لاہور نہیں گئے. اور اس میں ایک اور بھی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آج سے 2 روز پہلے تک جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں جن کے تھرو یہ سمری آنی ہے وہ ملک سے باہر تھے اور ان کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. تو یہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کو پاکستان واپس بلوایا گیا ہے اسی پروسیس کے لیے، اور وہ 1 روز پہلے ہی پاکستان میں واپس آئے ہیں. تو اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے وہ یہی ہے کینڈیڈیٹ کے اوپر کہ کون اگلا آرمی چیف ہونا چاہیے. جو گورنمنٹ ہے یا جو نواز شریف ہیں جس جنرل کی بات کر رہے ہیں اس پر شاید اعتراضات ہیں اس وقت فوج کو یا جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کو، جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ پھر آگے بڑھ نہیں رہے، اور اس وجہ سے یہ جو سارا عمل ہے اس وقت تاخیر کا شکار ہے. اور میری جو کچھ حکومتی ذرائع سے بات ہوئی ہے
انہوں نے بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوشن یہ دیا ہے کہ جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا آرمی چیف کی تعیناتی کا تو کچھ بھی یقین سے کہا نہیں جا سکتا. مطلب کہ جو حالات ہیں وہ ابھی بھی اس وقت بڑے کرٹیکل ہیں اور اینی تھنگ کین ہیپن. ڈیفینیٹلی ایک ڈیڈ لاک موجود ہے. کوشش حکومت کی طرف سے ضرور ہو رہی ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے سموتھلی طے ہو جائے, لیکن ابھی بھی بہت سے ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ باقی ہیں. لیٹ سی کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہی تھا کہ پاسٹ میں کس طریقے سے پروسیس فالو ہوتا تھا اور اس دفعہ ابھی تک وہ پروسیس فالو نہیں ہوا, جو ڈیفینیٹلی ایک کنسرن والی بات ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.